खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पास्टर इनियास वैलेंटाइन मल है और मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है और मैं खुदा की खिदमत कुरंगी 3.5 नंबर में सरअंजाम देता हूँ। और मैं आज खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मौका बख्शा और खुदा के खादम पास्टर आशिर मंशा का, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया कि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। और शाइन स्टार टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। सो आए कलाम मुकद्दस में, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ देखें यूना 3 बाब और उसकी पहली आयत से कलाम मुकद्दस की तिलावत करूंगा। लिखा है, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां इस बात की मुनादी कर जिसका मैंने तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदावंद पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी, और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, क्योंकि इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा की ज़ूर गिरिया उजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। खुदा के कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम के लिए खुदा के हुजूर हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ऐ खुदावंद कुदूस रब्बुल फाज, ऐ जिंदा कादिर मुतलक जलाली खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदावंद इस मौका, इस घड़ी के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ऐ खुदावंद आज जो कलाम ऐ खुदावंद टीवी के जरिया ऐ खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचने को है, ऐ खुदावंद तू हर एक जिंदगी को इसके वसीला बरकत देना। ऐ खुदावंद इसी तरह ऐ खुदावंद तमाम जिंदगियां ऐ खुदावंद तेरे कलाम को सुनकर ऐ खुदावंद सबक आमूज हों। ऐ खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन। आए अपनी आंखों को खोलें, अपने सरों को उठाएं। आज मेरा मजमून है रोजे के नताइज, रिजल्ट्स ऑफ फास्टिंग। मेरे अजीजों, जब इंसान रोजा रखता है, उसके रोजे का एक मकसद और उसका एक वजह होती है जिसके बाइस वो रोजे की हालत में ठहरता है और रोजे के क्या नताइज अक्स होते हैं। और हमने देखा कि नैनवा पर और नैनवा के बाशिंदों पर एक बड़ी मुसीबत आने को थी, और ये मुनादी यूना के सबब इस शहर तक पहुंचाई गई और ये बताया गया कि खुदा का नैनवा के लिए क्या मंसूबा है, उसके लोगों के लिए क्या प्लान है, और खुदा उनकी रविशों
ان کے کاموں سے اس قدر اکتا چکا ہے کہ اب اس نے یہ منصوبہ باندھا ہے کہ وہ اس شہر کو اور اس شہر میں بسنے والے ان تمام باشندوں کو جو خدا کے خلاف، جو خدا کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں ہلاک کر دے اور اس شہر کو فنا اور نابود کر دے۔ اب جب یہ خبر نینوا کے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنی زندگی، اپنے حالات پر نظر کی اور کلام بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے 5ویں آیت میں، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اب جب انہیں حالات کی سنگینی کا علم ہوا تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ خدا کے پر ایمان لائیں اور خدا کے حضور اپنے ان تمام کاموں کو جو خدا سے علاقہ ہیں انہیں ترک کریں اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر خدا کے حضور اپنی غلطیوں پر پشیمان ہو، اپنے کاموں پر جو انہوں نے خدا سے عداوت رکھتے ہیں کیے انہیں ترک کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی، 6 آیت میں لکھا ہے، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ توڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اب جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی، ایک با اختیار انسان ہے، ایک حیثیت رکھنے والا شخص ہے، اب اس نے بھی کچھ اور کرنے کی بجائے وہ جانتا تھا کہ کسی ذریعے، کسی راستے سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اب اس نے بھی کیا کیا؟ کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنا بادشاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اب میرے عزیزو، جب بادشاہ اور نینوا کے باشندوں نے روزہ رکھا اور اپنے ان گناہوں، اپنے ان کاموں کو ترک کیا، روزہ کا معنی کیا ہے؟ روزہ کے معنی محض روٹی اور پانی سے اجتناب نہیں، بلکہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو خدا سے علاقہ ہے اسے اپنی زندگی سے دور کرنا، اس سے اجتناب ہے، گناہ سے اجتناب ہے۔ اب جب بادشاہ اور نینوا کے باشندوں نے ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا، انہیں رد کیا، انہیں اپنی زندگی سے نکالا، تو کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے روزے کا کیا نتیجہ نکلا۔ کلام مقدس میں یونا 3 باب اس کی 10ویں آیت کو پڑھوں گا۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ اب روزے کے نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے روزہ رکھا اور کلام بیان کرتا ہے کہ ان کا فیوچر، ان کا مستقبل بدل گیا۔ ان کے مستقبل میں تباہی اور بربادی تھی، نینوا کا فنا ہونا تھا، نینوا کے باشندوں کی ہلاکت تھی۔ لیکن جب انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا جو روزہ ہے، جب انہوں نے روزہ رکھا تو کلام بیان کرتا ہے حالات بدل گئے، مستقبل بدل گیا۔ اب بربادی نہیں، اب خدا نے یہ سوچا کہ جب انہوں نے اپنی روش کو ترک کیا ہے، جب یہ اپنی بری روش سے باز آ چکے ہیں، انہوں نے اپنے ان کاموں کو جو مجھے ناپسند ہیں چھوڑ دیا ہے اور میرے حضور خاکسار ہو چکے ہیں، راکھ میں بیٹھ چکے ہیں، ٹاٹ اوڑھ چکے ہیں، اب میں بھی اپنے منصوبے کو بدلوں گا، کیونکہ وہ منصوبہ ان کے لیے تھا جو مجھ سے جدا تھے، جو مجھ سے جدا ہو کر زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے مجھے اپنا خدا مان لیا ہے، اب انہوں نے اپنے ان کاموں کو ترک کر دیا ہے، اب انہوں نے ان چیزوں کو اپنی ذات سے جدا کر دیا ہے جو مجھے ناپسند ہے، اور اب مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو اب میں بھی نینوا کو برباد نہ کروں گا، نینوا کے باشندوں کو ہلاک نہ کروں گا۔ اب دیکھیں کیسا رزلٹ انہیں روزہ رکھنے سے ملا، کیسا نتیجہ عکس ہوا روزے کے سبب سے، کہ وہ
ہلاکت سے زندگی میں آ گئے، تباہی سے، بربادی سے آبادی میں آ گئے۔ میرے عزیزو، روزے کے نتائج، روزے کے وسیلہ موت ٹل سکتی ہے، روزے کے وسیلہ تباہی ٹل سکتی ہے، روزے کا نتیجہ ہماری خوشحالی بن سکتا ہے، جس طرح نینوا کے لوگوں، نینوا کے باشندوں کے لیے ہوا۔ وہ برباد ہونے کو تھے، لیکن جب انہوں نے روزہ رکھا، جب انہوں نے اپنے برے کاموں سے اجتناب کیا اور اپنی بری روش سے باز آئے، کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے 8ویں آیت میں، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ آزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اب جب انہوں نے اپنی بری روش کو ترک کیا تو خدا نے ان پر رحم کیا۔ آج روزے کے نتائج کیا عکس ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں؟ جب ہم گناہ کو ترک کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، روٹی اور پانی سے محض اجتناب نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ کے ظلم سے اجتناب، اپنی بری روش سے اجتناب، اپنے گناہ سے اجتناب کر کے روزہ رکھیں گے تو خدا ہمیں پازیٹیو ریزلٹس دے گا، مثبت نتائج ہمیں ملیں گے۔ خدا پھر اپنے منصوبے کو بدل ڈالے گا، جو منصوبہ اس نے ہماری تباہی اور بربادی کا ٹھانا ہے، وہ منصوبہ بدل جائے گا۔ میرے عزیزو، روزے کے نتائج ہماری زندگی میں پازیٹیو، مثبت کام کرتے ہیں، اور کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں، بائبل مقدس میں آسر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے ہوئے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچایا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ عزاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ اب یہاں پر من حیث یہودی قوم کے لیے یہ فرمان جاری ہوا کہ ان کا قتل کر دیا جائے، انہیں مار ڈالا جائے، اور اس سازش کے پیچھے حمان تھا، جس نے بادشاہ کو اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ یہودی قوم کو ہمارے بیچ سے ختم کر ڈالے۔ اب جب یہ بات مردکی تک پہنچی، اسے جب اس بات کا علم ہوا کہ ہماری ہلاکت کا فرمان جاری ہو چکا ہے، اب ہمیں بہت سی راہیں، بہت سے راستے نظر آتے ہیں۔ we have many options کہ کیسے بچا جائے۔ شاید کسی با اثر انسان کے پاس جا کر، کسی با اختیار شخصیت سے رابطہ کر کے، یا اپنی ذاتی طاقت کا، اپنے روپے پیسے کا استعمال کر کے، یا اگر موت اس شہر میں ہے تو یہاں سے کسی دوسرے شہر منتقل ہو کر۔ اب جب مردکی کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ کا یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ یہودیوں کا قتل عام کیا جائے، اس نے کوئی اور راہ اختیار نہیں کی، اس نے کوئی اور آپشن یوز نہیں کیا، بلکہ اس نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا۔ یہودی قوم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر موت یہاں پر ہے، اس شہر میں، اس ملک میں ہمارے لیے موت کا فرمان جاری ہوا ہے، تو ہم اس موت کے شہر سے، اس موت کے ملک سے نکل کر کسی اور ملک چلے جائیں، کسی اور شہر میں جا بسیں۔ بلکہ کلام بیان کرتا ہے انہوں نے روزہ رکھا، ٹاٹ توڑا، گریہ عزاری کی،
کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ روزے کے کیا نتائج انہیں مل سکتے ہیں اور روزے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، روزے سے خدا ہماری زندگیوں میں کیا کام کر سکتا ہے، اور اسی سبب سے انہوں نے کسی اور آپشن کو چننے کی بجائے، کسی اور چیز کا، کسی اور راہ کا انتخاب کرنے کی بجائے انہوں نے خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھ دیا۔ وہ خدا کے حضور خاک ساری سے جھک گئے، انہوں نے گریہ ازاری، انہوں نے ٹاٹ اوڑھ کر، روزہ رکھ کر خدا کے حضور اپنی زندگی، اپنے مستقبل کے لیے دعا کی، اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس کا انہیں پازیٹیو رزلٹ ملا۔ حمان نے مردکی کے لیے جو صلیب بنوائی تھی، اور حمان نے جو منصوبہ من حیث یہودی قوم کے لیے باندھا تھا، وہ منصوبہ ناکام ہوا، اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ جو ہلاک کرنا چاہتا تھا، وہ جو مارنا چاہتا تھا، وہ جو اس ساری سازش کے پیچھے تھا، وہ ہی ہلاکت کا شکار ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی قوم نے، مردکی نے روزہ رکھا، اور نہ صرف مردکی بلکہ آستر ملکہ نے۔ کلام بیان کرتا ہے آستر 4 باب اور اس کی 15ویں آیت، تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، اور میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ اب یہاں پر ملکہ آستر نے یہ فرمان جاری کیا۔ اب ملکہ ہے، اس کے پاس بہت سے آپشن ہیں، اس کے پاس بہت سے سورسز ہیں، اس کے پاس بہت سی راہیں ہیں، لیکن اور وہ خود بھی یہ سوچ سکتی ہے میں تو ملکہ ہوں، میرے لیے تو یہ فرمان نہیں ہے، میرے لیے تو ہلاکت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کا خیال ہے، اس نے یہ فرمان مردکی تک پہنچایا کہ میں بھی، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، خدا کے حضور گریہ ازاری کریں گی، اور میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، لیکن میں بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے اس بادشاہوں کے بادشاہ سے ریکویسٹ کروں گی، درخواست کروں گی کہ وہ ان تمام لوگوں کو، ان کی سوچوں کو تبدیل کرے جو یہودی قوم کی ہلاکت چاہتے ہیں۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے یہودی قوم کو بچا لیا، خدا نے یہودی قوم کی موت جن کا مستقبل تھی، خدا نے ان کی موت کو زندگی میں بدل دی۔ یہ نتیجہ روزے سے عکس ہوا۔ میرے عزیزو، جب ہم روزے کی حالت میں خدا کے حضور آتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں، خدا ہماری زندگیوں میں غیر معمولی طور پر کام کرتا ہے، اور وہ کام جو ہمیں ناممکن نظر آتے ہیں، وہ کام جو ہماری ساکھ سے بڑھ کر ہیں، جو ہم کر نہیں سکتے، خدا ان کاموں کو ہمارے لیے ممکن کر سکتا ہے۔ اب نینوا کو بچانے والا کوئی نہ تھا، نینوا کو کوئی بھی بچا نہ سکتا تھا، لیکن جب وہ روزہ کی حالت میں خدا کے حضور جھکے تو خدا ہی جس نے اس شہر کو تباہ کرنا تھا، خدا ہی نے اس شہر کو بچا لیا، اور خدا نے ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا۔ اسی طرح یہودی قوم آستر ملکہ کے دور میں جب ان کی موت کا فرمان جاری ہوا، اور بادشاہ کہ اس فرمان کو کوئی ٹال نہ سکتا تھا، کوئی ختم نہ کر سکتا تھا، کیونکہ یہ کمانڈ تھا کہ یہودیوں کو مار دیا جائے، لیکن اس بادشاہ کی سوچ کو، اس فرمان کو بدلنے والا خدا ہے۔ خدا نے یہ ممکن کیا کہ وہ بچ جائیں، یہودی قوم بچ جائے، اور اس سبب سے وہ روزہ کی حالت میں جھکے کہ خدا ہمارے لیے مثبت کام کرے، خدا ہماری زندگی کے لیے بہتر کام کرے۔ میرے عزیزو، روزے کے نتائج، پازیٹیو ریزلٹس آف فاسٹنگ، آج
اگر موت ہے، اگر تباہی ہے، اگر بربادی ہے، اگر آپ کے لیے، آپ کے سامنے آپ کے لیے زوال ہے، تو آج روزہ کی حالت میں خدا کے حضور التجا کریں، کیونکہ روزے سے وہ کام ہو سکتے ہیں جو ناممکن نظر آتے ہیں۔ اور ہم نے کلام مقدس میں واضح طور پر پڑھا، دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں آسر اس کا 7واں باب اور اس کی ہم 9ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے، ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حمان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حمان نے مردگی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدہ کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ اب مردگی کے لیے سولی تیار کی، لیکن جب مردکی نے روزہ رکھا، مردکی نے خدا کے حضور گریہ ازاری کی، مردکی نے خدا کے حضور اپنے آپ کے لیے زندگی کو چاہا، تو کلام بیان کرتا ہے وہی سولی جو مردکی کے لیے تھی، اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ حمان کو ٹانگ دو۔ آج آپ کے لیے جو سولی تیار کی گئی ہے، آپ کے لیے جو موت کا فرمان جاری کیا گیا ہے، اگر آپ کی بربادی آپ کا مستقبل ہے تو خدا اس مستقبل کو بدل سکتا ہے، خدا اس تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اگر خدا نینوا کو بچا سکتا ہے، نینوا کے باشندوں کو بچا سکتا ہے، تو وہ خدا کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ وہ آج بھی آپ کو بچا سکتا ہے، وہ آج بھی آپ کو زندگی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ہاتھ کے ظلم سے، ہمیں اپنی بری روش سے، ہمیں اپنے برے کاموں سے باز آنا ہے، اور خدا کے حضور روزہ رکھ کر خدا کے حضور گریہ ازاری کرنا ہے، خدا کے حضور اپنے مستقبل کے لیے خدا کے حضور فریاد کرنا ہے کہ خدا، ہم نے یہ کیا، لیکن اب ہم تیرے حضور آتے ہیں، ہم تیرے حضور اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ تو ہم پر رحم کرے، تو ہمیں بچا لے، تو ہماری زندگی میں معجزہ کرے، اور جو ناممکن کام ہے تو اسے ہماری زندگی میں ممکن کر دکھائے۔ اور یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا اس روزے کا آپ کو نتیجہ دے گا، کیونکہ خدا عظیم ہے، قادر ہے۔ اور اگر وہ یہودا اور سوسن میں رہنے والے یہودیوں کو بچا سکتا ہے، مردکی کو بچا سکتا ہے، تو وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ وہ آپ کو بھی آپ کے روزے کا جواب دے گا، وہ آپ کو بھی آپ کے روزے کا مثبت رزلٹ دے گا، کیونکہ خدا کے سامنے کوئی بات مشکل نہیں۔ آج ایمان رکھیں اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں، روزہ رکھ کر خدا کے حضور اپنے ان تمام کاموں کو جو خدا سے علاقہ رکھتے ہیں، جو خدا سے جدا ہیں، انہیں اپنی زندگیوں سے ترک کریں، جس طرح نینوا کے لوگوں نے کیا، جس طرح نینوا کے بادشاہ اور نینوا کے ہر خاص و عام، ادنا اور اعلیٰ نے کیا۔ انہوں نے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس بہت سے سورسز ہیں۔ اگر خدا نینوا کو تباہ کرنے والا ہے تو ہمارے پاس ایک رستہ ہے کہ ہم نینوا سے نکل جائیں، ہم کسی دوسرے شہر میں جا بسیں۔ بہت سے آپشنز ہمارے پاس بھی بہت سی راہیں ہیں، لیکن جب آپ یہ آپشن چوز کرتے ہیں کہ مجھے خدا بچا سکتا ہے اور مجھے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کر خدا کے حضور گریہ ازاری کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں خاکساری کا جامہ پہننا ہے، تو میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں یقیناً خدا بکثرت کام کرے گا۔ خدا ان کاموں کو جو ناممکن ہے انہیں ممکن کر دے گا۔ وہ کام
جو آپ کی طاقت سے، آپ کے ہاتھ سے باہر ہیں، خدا ان کاموں کو آپ کے لیے ممکن کر دے گا، کیونکہ خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اور جب آپ خاکساری کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہیں، جب آپ عاجزی کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہیں، تو خدا پھر دیکھتا ہے، جس طرح خدا نے نینوا کے لوگوں کے حال کو دیکھا۔ کلام بیان کرتا ہے خدا نے ان کے حال پر نظر کی اور خدا نے دیکھا۔ خدا دیکھے گا، خدا نظر کرے گا کہ اب یہ ویسا نہیں رہا، اب یہ وہ نہیں ہے، یہ تو عاجز ہو چکا ہے، اس میں تو انکساری آ چکی ہے، اس میں تو وہ کام جن کے باعث میں اسے برباد کرنے کو تھا، ختم کرنے کو تھا، وہ کام جن کی وجہ سے یہ ہلاک ہونے کو تھا، اب وہ کام اس نے اپنی زندگی سے جدا کر لیے ہیں، اب وہ دور کر دیے ہیں، اب انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اور میرے حضور خاکسار ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کلام بیان کرتا ہے کہ خدا پر ایمان لائے۔ نینوا کے لوگ خدا پر ایمان لائے۔ پہلے تک گویا وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ان پر یہ مصیبت آئی تو وہ خدا پر ایمان لے آئے۔ آج بہت سے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دیگر راہوں کا انتخاب کرتے ہیں، مختلف ذرائعوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ شاید فلاں رستہ اختیار کریں اور بچ جائیں، فلاں کام کریں اور یہ ممکن ہو جائے۔ لیکن نینوا کے لوگوں کی طرح وہ جانتے تھے کہ خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھنے سے کیا نتیجہ انہیں ملے گا، اور انہوں نے روزہ رکھا اور خدا کے حضور جھکے۔ اور جب وہ خدا کے حضور جھکے، خدا پر ایمان لا کر اپنے ان تمام کاموں کو اپنی ذات سے جدا کیا، تو خدا نے ان کی زندگی میں غیر معمولی طور پر کام کیا۔ خدا آپ کی زندگی میں بھی روزے کے مثبت نتائج بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ کے خاندان میں روزے کے پازیٹیو امپیکٹس لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے حضور آئیں گے اور روزہ رکھ کر اپنی حالت کو خدا کے حضور رکھیں گے، تو خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ خدا آپ کے لیے وہ کام جو ناممکن نظر آتے ہیں انہیں ممکن کر دے گا۔ خدا وہ چیزیں جو وجود میں نہیں آ سکتی، خدا انہیں وجود میں لائے گا، اور خدا یقیناً آپ کی زندگی میں جو بہتر ہے اسے ممکن کرے گا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں، اور آج میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہماری زندگیوں میں روزے کے مثبت پازیٹیو رزلٹس بخشے گا، مثبت نتائج بخشے گا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے خدا من قدوس رب الفال، جب انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اے خدا من اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آ کر اپنی بری روشوں کو ترک کر کے تیرے حضور جھکتا ہے اور روزہ کی حالت میں گریہزاری کرتا ہے کہ تو ان کے مستقبل کو بدل دے، تو ان کے حال کو بدل دے، تو اے خداوند تو ان کے حال اور مستقبل کو، جس میں بربادی ہے، جس میں ہلاکت ہے، جس میں اے خداوند تباہی ہے، اے خداوند تو اسے بدل کر، اے خداوند تو اس میں زندگی، اس میں اے خداوند تو فروغ، تو اس میں اے خداوند سلامتی بخش دیتا ہے۔ اے خداوند ہمیں فضل بخش کہ ہم بڑی عاجزی کے ساتھ روزہ کی حالت میں اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام مقاصد کو تیرے حضور رکھیں، اور جو کام ہمیں ناممکن سے لگتے ہیں اے خداوند وہ تیرے آگے، تیرے سامنے ممکن ہے۔ اور اے خداوند یہ خیال کر کے کہ تو خدا قادر ہے، تیرے حضور عاجز ہوں، انکسار ہوں، اور اپنی زندگی کو تیرے ہاتھوں میں رکھیں۔ اے خداوند تیری برکت ان زندگیوں پر چاہتا ہوں۔ اسی طرح اے خداوند شائن سٹار ٹی وی کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، تیرے خادم پاسٹر عاشر منشا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اپنے خون میں چھپائے رکھ۔ تمام ناظرین پر تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ آپ سب کو خدا برکت دے، خدا آپ کے ساتھ۔